अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको हमेशा हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला हिदायत के रास्ते पर रखे, हर शर हर फितने से आपको बचा कर रखे, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज मैं आपको हज़रत उमैर बिन वहब रज़ी अल्लाहु अन्हु के ईमान लाने का खूबसूरत सा वाक़या सुनाऊंगी। बच्चों, उमैर बिन वहब अपने बेटे के साथ जंग बदर में गए। ज़ाहिर है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही तो जंग करनी थी, क्योंकि ये मुशरिक थे। और बच्चों, जंग बदर में जब मुशरिकीन मक्का के, आपको मालूम है ना, जितने बड़े बड़े सरदार थे वो हलाक कर दिए गए थे। उमैर बिन वहब तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे और मक्का लौट आए। लेकिन उनका जो बेटा था वो मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। उमैर बिन वहब रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का में, क्योंकि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सताया करते थे, उन पर बड़े जुल्म करते थे, लिहाजा बच्चों वो बहुत डरने लगे कि अब तो सहाबा कराम जो हैं वो मेरा बदला मेरे बेटे से लेंगे, वो भी खूब जुल्म करेंगे। एक दिन बच्चों सुबह के वक्त उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु खाना काबा में तवाफ़ करने गए ताकि कोई बरकत आए ज़िंदगी में, उनका बेटा वापस आ जाए। उदास भी थे, ज़ाहिर है जंग में बहुत ज़्यादा मुशरिकीन जो है वो कत्ल कर दिए गए थे। उन्होंने देखा कि हतीम में सुफ़वान बिन उमैया बैठे हुए हैं, तो उनके पास चले गए। अब दोनों बैठकर बातें करने लगे। बड़े ही दुख से वो बातें कर रहे थे और आंसू भी बहा रहे थे जब उन्हें अपने सरदारों के कत्ल का जो है वो वाक़या याद आ गया। और फिर बच्चों अपने कैदियों की फ़िक्र में परेशान हो गए, आंसू बहाने लगे। दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, देखो किस तरह मुसलमानों ने तलवारों से हमारे सरदारों की गर्दनें उड़ा दी थीं और फिर कलीब के गंदे कुएं में उन्हें फेंक दिया था। सुफ़वान बिन उमैया ने एक बड़ी गहरी सांस ली और कहा, वल्लाह अब उन सरदारों की हलाकत के बाद तो जिंदा रहने का कोई मज़ा ही नहीं रहा। उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम तुमने बिल्कुल सच कहा है, मेरा तो अब दिल ही नहीं लगता। फिर कहने लगा कि रब्बे काबा की कसम, अगर मैंने लोगों का कर्ज ना देना होता, मैं मकरूज ना होता और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ना होती, घरदारी का सारा खर्चा ये वो करने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना, ये सब कुछ ना होता तो मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज ही जाकर कत्ल कर देता। मेरा बेटा तो वैसे ही उनके कब्जे में है, मैं अगर मदीना जाऊंगा तो मुझ पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। बच्चों ये सुनना था कि सुफ़वान बिन उमैया की तो पांछें ही खिल गईं, बहुत खुश हुआ। उसने सोचा ये तो बड़ा अच्छा मौका है। उसने इस मौके को गनीमत जाना और कहा कि उमैर तुम जाओ, भूल जाओ, किसी की परवाह नहीं करो, तुम जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो, तुम्हारा घर जो है उसको तो मैं देख लूंगा, सब खर्चा मैं करूंगा, तुम्हारा सारा कर्जा भी अदा कर दूंगा और तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी ये बात सुनकर बड़ी तसल्ली में आ गया और बड़े इत्मीनान से कहने लगा कि ये बात किसी को ना बताना, यानी ये जो हम साजिश कर रहे हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की, और मैं उनको कत्ल करने के लिए जा भी रहा हूं, ये किसी को बताना नहीं। सुफ़वान बिन उमैया ने कहा, तुम भी इस राज का जिक्र ना करना किसी से, बस ये हम दोनों के दरमियान ही रहे। उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु बच्चों खाना काबा से जब उठे तो उनका सीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गैज़ो गज़ब, गुस्से और नफरत से भड़क रहा था, खूब आग का लौ जल रहा था। घर आकर बीवी को कहा कि मेरी तलवार बहुत तेज कर दो और इसे जहर का पान भी लगा दो। बच्चों जहर का पान इसलिए लगाया जाता है कि जब किसी को तलवार से मारा जाए और उसका जख्म हो जाए
تو زہر اندر چلا جائے اور وہ پھیل جائے سارے جسم میں اور کسی صورت نہ بچے وہ۔ پھر بچے اس نے کہا اپنی بیوی کو کہ میری یہ سواری بھی تیار کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت اور شدید غصے کا طوفان وہ سینے میں لے کر چل پڑا مدینہ کی طرف۔ عمیر رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے، مدینہ پہنچ کر سواری سے اترے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ چند صحابہ کرام سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ سب جنگ بدر ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے فضل سے مہاجرین اور انصار نے کس طرح سے دشمنوں کا قتل کیا، بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ سب اللہ کی مدد تھی، یعنی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، فرشتے بھیجے تھے، انہیں عزت بخشی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کو تباہ و برباد کیا اور ذلیل و رسوا کیا۔ بچوں، حضرت عمیر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عمیر رضی اللہ عنہ کے گلے میں تو تلوار بھی لٹک رہی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کی قسم یہ تو اللہ کا دشمن عمیر ہے، یہ لگتا ہے ضرور کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یاد لایا کہ یاد ہے یہ مکہ کے مشرکین کو ہمارے خلاف کتنا بھڑکاتا تھا اور کتنے ظلم کرتا تھا ایمان لانے والوں پر۔ جنگ بدر سے پہلے بھی اس نے بہت زیادہ ہمارے خلاف جاسوسی کی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فوراً اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا لو اور بہت ہی ہوشیار رہو، کہیں یہ بکار دھوکہ ہی نہ دے جائے۔ بچوں، یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا دشمن عمیر ہے، گلے میں دیکھیں تلوار بھی لٹکا رکھی ہے اور آپ کی طرف آ رہا ہے، ہمیں تو اس کا ارادہ اچھا نہیں لگتا ہے کچھ شرارت کرنے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس آنے دو، اور عمر تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا پیچھے ہو گئے، پھر عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا قریب آ جاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اپنا بیٹا یعنی اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں، کیونکہ میرا بیٹا آپ کے قبضے میں ہے، آپ اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہاری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے اس تلوار کا منہ تو ناکارہ کر دیا ہے، کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر سچ بولو، کیسے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں تو اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھ کر کلیب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے تھے؟ پھر تم نے کہا تھا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قتل کر دوں، یعنی قتل کرنے آج ہی نکل جاؤں، لیکن کیا کروں مجھے لوگوں کا قرض دینا ہے اور بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ پھر صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض اتارنے اور تمہارے گھر والوں کا خیال رکھنے، ان کی کفالت کرنے کی ذمہ داری لے لی تھی اس شرط پر کہ تم آ کر مجھے قتل کرو گے، لیکن اللہ نے تمہارا یہ منصوبہ مجھے بتا دیا۔ بچوں، عمیر رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران ہی رہ گئے اور پکار اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہنے لگا جب آپ پر مکہ میں وحی نازل ہوتی تھی اور آپ ہمیں غیب کی باتیں بتاتے تھے، اللہ کی باتیں بتاتے تھے تو ہم بالکل یقین نہیں کرتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے، لیکن
صفوان بن امیہ اور میرے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں وہ تو ہم دونوں کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھیں۔ اللہ کی قسم آج تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ خبر آپ کو اللہ نے ہی سنائی ہے، اللہ نے ہی دی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھجوا دیا، یعنی میرا خاتمہ کفر پہ نہیں ہوا اور اللہ نے مجھے ہدایت کے لیے قبول فرما لیا، مجھے ہدایت نصیب فرمائی۔ پھر بچوں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ اب اپنے بھائی کو تم دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ بچوں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ بہت خوش ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آج تو یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ مدینہ میں بچوں دین سیکھنے اور اپنے دل کو ایمان کے نور سے روشن کرنے میں مکہ جانا ہی بھول گئے۔ اب سنیے دوسری طرف کی خبر۔ دوسری طرف صفوان بن امیہ جو تھا نا وہ بڑی ہی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر مدینہ سے آئے، اور جب بھی مشرکین مکہ کے پاس سے گزرتا کسی مجلس کے پاس سے تو انہیں کہتا خوش ہو جاؤ، بہت جلد میں تمہیں بڑی اچھی خبر سنانے والا ہوں۔ اور بچوں وہ مدینہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا تھا کہ سب خیریت تو ہے؟ پھر عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتا تھا، لیکن اسے کچھ بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ بالآخر ایک مسافر نے بتائی دیا کہ عمیر رضی اللہ عنہ تو ایمان لے آیا ہے۔ یہ خبر صفوان بن امیہ پر تو بجلی بن کر گری، لیکن بچوں سے یقین تھا کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، لیکن عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کبھی مسلمان ہونے والا نہیں۔ ایک دن بچوں عمیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے تو کافی قرآن حفظ کر لیا ہے اور دین بھی سیکھ لیا ہے، ایسا کیجئے مجھے مکہ جانے دیجئے۔ مکہ والے کتنی مخالفت کرتے تھے آپ کی اور ایمان لانے والوں کی، اور کتنے ظلم کرتے تھے، میں چاہتا ہوں اب میں ان کو ایمان لانے کی دعوت دوں۔ بچوں مکہ آ کر وہ سب سے پہلے صفوان بن امیہ کے گھر گیا اور اس سے کہا کہ تم تو ایک ذہین، دانشمند، عقل مند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ جن پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، یہ تو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں یہ مورتیاں اور نہ ہی نقصان۔ پھر کہنے لگے سنو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بڑی ہی محنت سے بچوں مشرکین مکہ کو دین کی دعوت دینے لگے اور بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ بچوں یہ واقعہ سن کر میرا تو بہت ہی ایمان بڑا ہے، بتائیے گا آپ کا ایمان بڑا؟ ایمان ہوتا ہے یقین، جتنا ہمیں اللہ پر یقین ہوتا ہے نا اتنا اللہ کے وعدوں پر بھی یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، ذرا دین سیکھیں گے تبھی کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بدلے میں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو بچوں بتائیے، اگر آپ کا بھی ایمان یعنی یقین اللہ پر بڑھ گیا ہے تو ضرور اللہ کے اس وعدے پہ بھی یقین بڑھ گیا ہوگا نا کہ ہم نے عہد کرنا ہے کہ اب ہم نے ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق کرنے کے لیے ہم نے دین کا علم سیکھنا ہے۔ بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت سارے ہدایت کے راستے کھولے اور آپ کی ساری کوششیں قبول کرے، آپ کو اپنے والدین کے لیے اور استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔